अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो सियासत से मुतल्लिक या मईशत से मुतल्लिक वो आपके सामने हैं। हाल ही में जो जजेस के ख़त का मामला था वो भी आपके सामने है। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर बहस रहा और जो तहकीकात के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात आते रहे वो बयानात भी आपके सामने हैं। अब जैसे ईद से पहले मौलाना साहब ने ये ऐलान कर रखा था कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, तो अब इस हवाले से JUIF जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते भी कर रही है। और माजी में PDM के सरबराह रहने वाले मौलाना फजल रहमान अब उन सियासी जमातों के खिलाफ, उस इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ वो तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसके वो खुद उनको अपनी PDM में लीड करते रहे हैं और वो PDM के सरबराह के तौर पर वो तमाम सियासी जमातें खुद मौलाना साहब के साथ रही हैं। अब मौलाना साहब उन सियासी जमातों से दूर नज़र आ रहे हैं। अब हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाई जा रही है उस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों से, जैसे हमने कहा कि वो राब्ते भी किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से प्लान कर रही है कि उनकी तहरीक हुकूमत के खिलाफ कैसे होगी, पार्लियामान के अंदर एहतजाज होगा या बाहर, इस हवाले से भी बातचीत हो रही है। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो PIA की निजकारी का मामला है उसमें हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करती रही है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी उस मामले पर हमें खामोश नज़र आ रही है। तो इसी के साथ साथ जो दीगर तहरीक इंसाफ के अरकान हैं जिसमें फैसल जावेद हैं, इसी के साथ साथ शिबली फराज साहब हैं और जो दीगर रहनुमा हैं वो मंजर आम से गायब रहे। अब वो मंजर आम पर दोबारा आना शुरू हो गए हैं। तो अब मुख्तलिफ इशूज़ हैं, इन इशूज़ पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, आपने वक्त निकाला। कुंडी साहब, हम शुरू करेंगे यहीं से कि इस वक्त अगर आप देखें तो मुख्तलिफ चीज़ें तो चल रही हैं, पॉलिटिकल, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन वक्तन ब वक्तन एक सवाल हमेशा ये उठता है कि आप हुकूमत को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि ईद के बाद आप काबीना में शामिल भी होंगे, IMF के साथ शायद मुआहदा हो जाए, तो उसके बाद क्या पीपल्स पार्टी काबीना को ज्वाइन करने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काबीना को ज्वाइन न करने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के CC का था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना की मैं नहीं समझता कि शामिल होने जा रही है। कोई भी डिसीजन होगा CC से अप्रूवल लिया जाएगा। लिहाजा अब आपने ये नहीं बताया कौन सी ईद वफाकी ईद तो छोटी बड़ी कौन से साल की कब वो है, लेकिन ये चीज़ें डिस्कशन, क्योंकि आप भी मीडिया से हमारा वो है तो आप हमेशा ही कहते थे, पहले भी कह रहा था कि हम जा रहे हैं काबीना में और चले जाएंगे। IMF की बात हुई, फिर बजट की बात हुई, तो जो भी फैसला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने करना है कि उन्होंने काबीना में जाने का नहीं, लेकिन फिलहाल CC का ये फैसला है कि हम काबीना के नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? क्या अगर कल PIA की निजकारी होती है, IMF के साथ मुआहदा होता है, क्या पीपल्स पार्टी तनकीद से बच सकेगी ये कह के कि हम काबीना में शामिल नहीं थे? देखें, पिछली दफ़ा भी हम काबीना का हिस्सा थे, हमें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी थे और PMLN को भी थे कि हम काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकते, बहुत से इत्तेहादी हैं उनको कैबिनेट में बना लिया, बड़ी कैबिनेट ले रखी। हम क्या छोटी कैबिनेट हो, हुकूमत अच्छा काम करे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे, कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं होगी, तनकीद बर इस्लाह होगी, तनकीद बर तनकीद नहीं होगी। जहाँ तक PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात है, उस पर हमारी हुकूमत के साथ इस पर बातचीत है कि कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप चीज़ हो जाए, ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि हम नॉर्मली हमने देखा है कि प्राइवेटाइजेशन के बाद जो मुलाजमीन हैं उनके चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, बहुत से उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का एक स्टांस है और अभी भी वो स्टांस है और हम हुकूमत को इंशाल्लाह इस पर कन्विंस करेंगे कि ऐसी चीज़ें ना हो। और बाकी जो हुकूमत की मामला तो चला रहे हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुलाजमीन के हवाले से यकीन दयानी आप हुकूमत से लेंगे? हमारी जो टीम है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो टीम उनके साथ बैठेगी, बातचीत कर रही है, उन्होंने सब कुछ उनके साथ वो करके फिर उसके बाद ये चीज़ें। लेकिन आपको खदशात तो नहीं है कि जैसे PIA की निजकारी के हवाले से बातें चल रही हैं, कल स्टील मिल की बात हो जाए, कोई दूसरे इदारों की बात हो, पीपल्स पार्टी को कोई खदशात है? देखिए, चीज़ें ये हैं कि अगर आपको एक चीज़ है कि आपको सिर्फ ये तनकीद नहीं करनी कि बस मैंने जो है, फॉर एग्जांपल डॉन चैनल है और मैं कहूँ कि इसको आपने किसी सूरत में भी जो है ना चल भी नहीं रहा, किसी सूरत में जो है ना आपने वो भी नहीं करना। लिहाजा ये गवर्नमेंट को अगर कोई मुश्किलात हैं, चीज़ें हैं, वो बैठ के पॉलिटिकल पार्टीज को एग्री करेंगी, कन्विंस करेंगी, वो जुआत हम इसीलिए कर रहे हैं, हम अयाशी के लिए नहीं चीज़ें कर रहे हैं, तो बैठ के मामलात हल हो सकते हैं। इस पर ये नहीं है कि बिल्कुल जो है एक अन्ना का मसला बना दिया। लेकिन कुंडी साहब, जो IMF के साथ मुआहदा है उसके बाद आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, अब आगे चल के मजीद कहा जा रहा है कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा लेकिन हुकूमत को मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो आप से अवाम फिर सवाल नहीं करेंगे कि आपने तो अपने मंशूर में हाल ही में इंतखाबात के दौरान कहा था कि हम रिलीफ देंगे, 300 यूनिट्स देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, तो फिर रिलीफ कैसे मिलेगा आवाम को? देखिए, हमारे पास भी एक प्लान था, हमने हुकूमत के साथ भी डेफिनेटली शेयर करेंगे।
اگر ہمیں اتنا اعتماد دیتی پاکستان کی عوام کے ہمارا پرائم منسٹر آتا بلاول بھٹو زرداری صاحب آج پرائم منسٹر ہوتے تو جو ہم نے 10 نکاتی اپنا منشور دیتے اس میں ہم امپلیمنٹیشن کرتے. 300 یونٹ بجلی فری تھی, باقی چیزیں تھیں جس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن کرنا چاہتے تھے, جو کہ انفارچونیٹلی ہم ابھی نہیں کر سکتے. صوبے میں ہماری کوشش ہوگی جو صوبائی ریلیٹڈ ہے وہ ہم اس پہ کریں, جیسے بھی ہم نے کسان کارڈ جو ہے وہ لانچ کرتی ہے اور اس طریقے سے باقی چیزیں بھی ہیں. تو اس پہ چاہے گھر بن رہے ہیں, تعمیر ہو رہے ہیں, ان کو سولرائز بھی کر رہے ہیں. دیکھیں چیزیں حکومت نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس آپ جائیں گے تو کوئی اچھائی کی امید تو آپ نہیں رکھیں گے. آئی ایم ایف ہے, بجٹ ہے, یہ مشکل فیصلے حکومت کے. کمپیٹنٹ وزیر جو ہے خزانہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ سال ڈیڑھ مشکل فیصلے ہوں گے اور اس کے بعد ریلیف ملے گا, تو آپ ایک بیماری کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے تھوڑے سے آپ کو کڑوی دوائیاں اگر کھانی پڑیں وہ کھا لیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سے علاج ہو جائے. اگر آپ کڑوی دوائیاں کورس کر بھی لیں اور علاج نہ ہو تو پھر آپ سے لوگ ڈاکٹر سے سوال ہوگی آپ نے غلط, آپ فزیشین ہیں یا ڈاکٹر ہیں واٹ ایور. لیکن اگر علاج ہونا شروع ہوئی اور بہتری کی طرف جانا پڑیں گے پھر آپ بولیں گے ڈاکٹر بڑا اچھا ہے. تو مجھے جو ہے وہ وزیر خزانہ پہ ٹرسٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو کہہ رہے ہیں اور کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ سال ڈیڑھ اگر مشکل ہے اس کے بعد اگر چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی تو قوم اس کو برداشت کر لے گی. اگر نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو ہے پھر جواب دینا پڑے گا. موجودہ وزیر خزانہ ڈار صاحب سے بہتر اور کمپیٹنٹ ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت کہوں گا کہ وہ کمپیٹنٹ اور بہتر ہیں کہ اگر وہ ڈیلیور کریں گے. میں آج یہ اسپیپی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ میں کہوں کہ جی میں ڈار صاحب کو خوش کرنے کو یعنی ڈار صاحب ہوتے تو بہت اچھا ہو جاتا یا فلاں ہوتے تو بہت اچھا ہو جاتا, اور یہ بہت اچھے ہیں. اور ہماری طرف یہ ہوتا ہے جو حاضر لیکن ماضی میں آپ کہتے تھے نا کہ ہماری طرف تو یہ ہے کہ جو حاضر بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں بہت اچھے ہیں, جب تھوڑا سا سائڈ پہ کہتے ہیں اس سے برا کوئی نہیں ہے, جو نیا آیا والا صاحب ہے بہت اچھا ہے. لیکن آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کا ایک چیز ہے, اور اگر وہ چیز بہتر کر لیتا ہے, اگر وہ چیز بہتر کر لیتا ہے تو ہم کہیں کہ بڑی اچھی بات ہے اس نے بہتر کی ہے. اگر وہ بہتر نہیں کرے گا تو کرٹیسزم ہوگی. لیکن جو میرا تھوڑا بہت اس کے ساتھ مطلب ہے کہ تھوڑا بہت ان کو میں مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی نہیں جانتا, لیکن کسی کے تھرو اگر میں جانتا ہوں جنہوں نے بتایا ان کے متعلق, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ بہت پاکستان میں بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنا وزیر خزانہ نہیں بنا سکی آج تک. پولیٹیکل وزیر خزانہ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی مجبوریاں بھی دیکھتا ہے اور حکومت کی مجبوریاں بھی دیکھتا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کی مجبوریاں بھی دیکھتا ہے, ایم ایف کی, ورلڈ بینک کی, سب کی. تو یہ تنقید تو موجودہ حکومت پر بھی ہے. پھر دیکھیں اب کسی پولیٹیکل پارٹی نے, مجھے بتائیں ہمارے پاس بھی اتنا زیادہ کمپیٹنٹ کوئی وزیر خزانہ نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کے پاس تھا, نہ ہم نے دیکھا ہم نے جو وزیر خزانہ لگائے بعد میں وہی کرائے پہ یا اسی پہ انہوں نے لے لیا نا, پی ٹی آئی نے لے لیا نا, تو وہی چیزیں. ابھی شیخ تھا, شوکت جو ہے ترین تھا, تو یہ کون تھے؟ ہمارے والے نہیں تھے, ہم نے بھی یہ لیے تھے. ہم نے بھی کئی وزیر خزانہ چینج کیا تاکہ چیزیں بہتری کی طرف, انہوں نے بھی چینج کی اس طرح. یہ لیکن کنڈی صاحب اب جیسے مولانا صاحب کا ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے وہ پی ڈی ایم میں رہے, آپ بھی پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ رہے, آپ نے مل کے تحریک انصاف کے خلاف ایک اتحاد بنایا تھا, آپ الگ ہو گئے پی ڈی ایم سے وقت کے ساتھ, لیکن اب وہی مولانا صاحب آپ کی حکومت جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اتحادی ہیں, ان کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, مولانا صاحب نتائج حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں پی ڈی ایم مل کے نہیں بنا, پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا, یہ تھوڑا سی تصحیح ہے. اور پھر آپ نے چھوڑ دیا ساروں کو. نہیں, وہ دیکھیں جب اے پی سی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلائی تھی ادھر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی, اے پی سی بھی ہم نے بلائی تھی, تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہم نے کنونس کیا تھا اس وقت کی پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن جماعتوں کو یہ چیزیں کریں. اس کے بعد ہم علیحدہ ہوئے, ہمارے کچھ ایشو سے ہم اس کے اوپر علیحدہ ہوئے. اب وہ تو وہ بتا سکتے ہیں ہمیں کیوں نکالا والی بات ہے کہ ہمیں کیوں نکالا, ٹھیک ہے, اور اسی پہ نکالا کہ آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ کیوں لیے, یہی تھا نا, تو بلوچستان عوامی پارٹی کے ووٹ انہوں نے بھی لیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں ہم وہ نہیں, لیکن آپ یہ اگر آ جاتے ہیں مولانا صاحب سڑکوں پر, اگر بیٹھ جاتے ہیں, پی ڈی ایم کے ہم اتحادی جماعت ہیں, مولانا صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں, ان کو خدشات ہیں بقول ان کا الیکشن چرایا گیا ہے, ان کا الیکشن جو چرایا گیا ہے تو کس کو دیا گیا ہے, پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے, جن کے ساتھ وہ آج بیٹھ رہے ہیں. پہلا ان کا ٹی او آر میں یہ ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب بقول ان کی کتنی سیٹیں چرائی گئی ہیں, جتنے بھی چرائی گئے ہیں, پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ گڈ ول جیسے کی طور پہ ان کو سیٹیں واپس کر دیں یا صوبائی حکومت ختم کریں. نہیں, ان کی سیٹیں واپس کر دیں جو مولانا صاحب کلیم کرتے ہیں کہ میری اتنی سیٹیں چرا لی گئی ہیں, تو وہ تو خیبر پختونخوا میں چرائی گئی ہیں نا. مولانا صاحب تو ایسے شور کر رہے ہیں سندھ میں, جدھر چرائی گئی ادھر تو جاتے نہیں ہیں, تو ان کے پاس جائیں بھائی آپ سیٹیں چرائی گئی, آپ مہربانی کریں ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ ہمیں واپس دیں جو ہم نے سیٹیں جیتی ہیں. نہیں سر, لیکن کامران مرتضیٰ نے ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ زرداری صاحب نے ان کو یہ آفر کی تھی کہ آپ اگر جی ڈی اے کو چھوڑ دیں ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم سندھ میں آپ کو 7 نشستیں دیں گے, اور کہا کہ ہم نے جی ڈی اے کو نہیں چھوڑا تو ہمیں سیٹیں نہیں ملی. نہیں دیکھیں وہ ایک اور چیز تھی, وہ ایک تھا الیکشن الائنس,
الیکشن الائنس میں آپ الیکشن الائنس میں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح. انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ, انہوں نے اور جماعت کے ساتھ کی, ان کے جمہوری حق تھا. ہاں. تو اگر وہ ہمارے ساتھ کرتے تو شاید ہم ان کو 7 سیٹیں جو انہوں نے کہا ہے, یا جو بھی پارٹی نے وہاں پر بات کی ان کے ساتھ, شاید ان کے لیے اسپیس دے دیتے کہ آپ ان سیٹوں پہ آپ لڑ لیں, ہم یہ کریں. ان کو جی ڈی ایم سے بہتر آپشن لگے, وہ جی ڈی اے کے پاس چلے گئے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ وہ الیکشن کو بائیک آؤٹ کر, یہ ضمنی الیکشن کا, لیکن سینٹ کا الیکشن جہاں پر وہ سیٹیں جیت رہے تھے, انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کیا, اور حالانکہ ہمیں یہاں پر ووٹ ہماری بڑی میجورٹی تھی, پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں, اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہیے. ہم نے بلوچستان میں ان کو سینٹر بنایا. نہیں لیکن آپ ابھی بھی سینٹ میں ہم 2 سیٹیں مینیج کی, ان کو 2 سیٹیں بنتی, 2 سیٹیں غالب بنتی, ہم نے وہ دی. تو جہاں پر وہ جیت رہے ہیں ادھر تو بائیک آؤٹ نہیں ہے, جہاں پر ہار رہے ہیں وہاں پر بائیک آؤٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا مولانا صاحب کی سیاسی غلطی ہے؟ یہ تو ان کو زیادہ پتا ہوگا کہ سیاسی غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا ایز اے پولیٹیکل تو نہیں, جو میں کہوں کہ وہ ایک اخلاقی طور پر اس کی بدتری ہوگی, کہ جو پی ٹی آئی نے جو فتوے مولانا صاحب کے خلاف دیے تھے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی ان کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں, ہم بھی پی ٹی آئی کے, ہم ان کے وہ لقبات ان کو نہیں دیں گے, ہم پولیٹیکل وہ کریں گے. لیکن اچھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو کم از کم وہ عزت اور احترام سے پکاریں گے, وہ باتیں نہیں کریں گے جو آپ دکھا نہیں سکتے. پیمبر کی مہربانی ہے, پی ٹی آئی نے کی تھی, پیمبر کی مہربانی ہے, ورنہ ہمارا ہوتا تو ٹک 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 یہ کلپ یہ کلپ. اب وہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے کہ وہ جو خان صاحب سے لے کے ان کے ورکر تک. آپ نے بھی تو ابھی جو الیکشن مہم تھی اس میں نواز شریف کے خلاف کھل کے تنقید کی. ہم نے پولیٹیکل کی, ہم نے کوئی نام تو نہیں بگاڑا, جس طریقے میں بھی نہیں. آپ نے کہا تھا کہ یہ آئیں گے سیاست میں تو یہ پھر سیاسی انتقام لیں گے. وہ بات ہے نا, ہم نے دیکھیں, ہم نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ اگر فلاں اس کا نام ایسے ہو جائے گا, فلاں کو یہ لقب دے رہے ہیں, فلاں کو یہ لقب. ہم نے لقبات اخلاقی طور پر نہیں کیے. پولیٹیکل ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ پی ٹی آئی بین ہو چکی تھی, آزاد اسے سے الیکشن لوگ لڑ رہے تھے, باقی جماعتیں تھی نہیں. لیکن کنڈی صاحب, شاہ صاحب کا اگر بیان آپ نے سنا ہو, خورشید شاہ صاحب کا, انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اگر ان کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی تو پھر کیا آج آپ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ نہ کرتے؟ دیکھیں, جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے, آپ اس کو آؤٹ نہیں کر سکتے, آپ سیاسی جماعت نہیں ہے. سیاست میں ڈائلاگز پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں, اور اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک آزاد ٹولہ تھا, اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی جماعت کو جوائن کیا جس کے اپنے سربراہ کو بھی اپنی پارٹی پہ اعتماد نہیں تھا, اور خود آزاد لڑا تھا, اپنے پارٹی پہ نہیں لڑا تھا. لہٰذا وہ اور چیزیں, اور ایک اور ہے, دیکھیں وہ ان کی جو ہے وہ آزاد, اور جب وہ سنی اتحاد کونسل بن گئی تو ایک میجورٹی پارٹی بن گئی, نمبر 1 تھی. تو ہم نے کہیں حق بنتا ہے کہ حکومت بنائیں, لیکن انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے, آپ آزاد اراکین لینا چاہ رہے تھے, پی ٹی آئی کے ساتھ شامل نہیں ہونا. آزاد اراکین تو سنی اتحاد کونسل بن گئی تھی نا, سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو ہے نا, اور بیکڈ بائی پی ٹی آئی کا جو بھی ہیں, تو وہ تھے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ ہر کسی سے بات کریں گے. ٹھیک ہے, محمود خان جگزئی کو بھی انہوں نے صدر کرنے. یہ مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں, سیاسی قیامت کی نشانی ہے. اچھا نہیں, لیکن اگر آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت بن جاتی, اگر وہ رضامند ہو جاتے تو پھر کیا ماحول ہوتا؟ آپ شہباز شریف کے ساتھ نہ ہوتے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے حکومت بن سکتی تھی. پھر رابطہ کیوں کیا تھا؟ پالیٹکس میں دیکھیں بات چیت ہو جائے. میں اگر آپ کے فری پروگرام میں میرے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی دوست بیٹھا تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا, بات چیت بھی کروں گا, چائے بھی پیوں گا. میں ہمارے تعلق پی ایم ایل این اور جے یو آئی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایک احترام کے رشتے, بیٹھتے ہیں, چائے بھی پیتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, پولیٹیکل بات چیت بھی کرتے ہیں, لیکن سیاست اپنی اپنی ہے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چل سکیں گی کوئی آنے والے دنوں میں؟ کبھی مرجر کی بات کی جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم الگ اپنی پارٹی بنائیں گے. جس دن پی ٹی آئی کو اپنا ایک اسپیس مل گیا اور انہوں نے پارٹی دوبارہ جو بھی نام سے بنا لیا, جو پی ٹی آئی آ گیا واپس, تو سنی اتحاد کونسل کو چھوڑے. لیکن سنی اتحاد کونسل کو میرے خیال میں اس وقت وہ نہیں چھوڑ سکتے کہ انہوں نے جوائن کر لیا اس وقت پارٹی. اب اس پارٹی سے ڈیفیکشن ہوگی اگر جوائن کرنا, میں سمجھتا ہوں دوسری یہ 5 سال موجودہ اسمبلی میں وہ میں نہیں سمجھتا کہ دوسری پارٹی میں اس 5 سال میں جا سکتے. انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ دے دیا کہ ہم اس پارٹی میں چلے گئے, اس کے بعد اس پارٹی سے دوسری پارٹی میں میں نہیں سمجھتا جا سکتے ہیں. اگلے الیکشن میں پھر ہو جاتے ہیں. ابھی کنڈی صاحب اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اب دیکھیں تو تحریک انصاف کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ بشرا بی بی صاحبہ سے متعلق خدشات کا اظہار کیا گیا کہ سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. ڈاکٹرز کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے, دیکھا جائے اس معاملے کو, یہ انتہائی حساس معاملہ ہے؟ دیکھیں, بڑا افسوسناک ہمارا کہ پی ٹی آئی کے جو دوست ہمارے ہیں وہ ہمیشہ میڈیا میں اپنی خبریں بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس میں خبریں بنا سکیں, کیا چیزیں. انہوں نے جو ایک الزام لگایا, اب الزام لگانا بہت آسان بات ہے. ان کے اپنے ڈاکٹر انہوں نے بیان دے دیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ فیلڈ ان کی ہے نا, میری تو نہیں ہے, میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں. نہیں, آپ ڈاکٹر ہے, نہ کوئی پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ ڈاکٹر ہے. اب میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, آپ کے چینل پہ آ جاتا ہوں اور ایک ایسی خبر دے دیتا ہوں کہ جو کہ فل فلیج جھوٹی ہوگی, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ آپ جا کے بریکنگ نیوز کرا دیں گے. تو بریکنگ نیوز میں آنے کا پی ٹی آئی کے جو بہت سے گروپ ہیں, کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ کہا کہ وہ 5 فرینچائز ہیں, ہر فرینچائز اپنی مشہوری چاہتا ہے, تو وہ ایسی خبر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ بریکنگ نیوز چل جائے, تاکہ وہ میڈیا میرے پیچھے آ جائے اور میں ذرا تھوڑا سا میڈیا میں زیادہ جاؤں.
تو ایسی چیز کیوں دیں گے جی پوائزن؟ خدا نہ کرے ہم اگلے کی سیاسی موت ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں، ہم طبی موت کسی کی نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی حفاظت کرے، چاہے وہ بشرا بی بی ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہے، چاہے باقی پولیٹیکل لیڈرز ہیں. ہم کبھی بھی وہ انتقام نہیں چاہتے جو عمران خان صاحب کی ذاتی خواہش ہوتی تھی، یا امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ میں، اب مجھے بتائیں کہ جو خواہشات ان کی تھی کہ جیل میں یہ مینیو ہو اور یہ چیزیں ہوں، تو آج وہ اپنے امپلیمنٹ کریں گے. وہ تو 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہے ہیں، دیسی مرغے بھی کھا رہے ہیں، مرغن غذا بھی کھا رہے ہیں، جم بھی کر رہے ڈڈیالہ میں رہ رہے ہیں، ہیں، جم بھی بنایا ہوا ہے، کیا کیا چیزیں بنے ہوئے ہیں. عام قیدیوں کے لیے یہ فیسلٹی موجود ہے نہیں. اچھا، تو وہ تو 5 اسٹار ہوٹل میں یا رہ رہے ہیں، مطلب ہے کہ مینیو بھی ان کا 5 اسٹار ہوٹل والا ہوتا ہے. سر مریم نواز صاحبہ کو اس کو دیکھنا چاہیے معاملے کو. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے. ہم ایسا اس لیول پہ ڈیفینیٹلی نہیں جانا چاہیے اپنے مخالف کے ساتھ. بالکل ایسے کل وہ نہ کہیں کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے، اگر ان کا اپنا ظرف اور ہمارا اپنا ظرف ہے. لیکن کنڈی صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو صوبائی کابینہ کے اجلاس کی جو ماضی قریب میں جو باتیں سامنے آئیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بیک ڈور رابطے ہیں؟ دیکھیں، مجھے صوبائی حکومت پہ بڑی تنقید ہے کہ صوبائی حکومت یہ بہانہ بنا رہی ہے کہ سیکیورٹی ایشوز پہ جو ہے وہ بریفنگ تھی. اگر سیکیورٹی ایشوز پہ بریفنگ تھی تو یہ چاہیے تھا کہ ان کیمرہ سیشن ہوتا، ہم نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، سیکیورٹی اگر ایشو پہ بریفنگ تھی حکومت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. پھر حق یہ تھا کہ حکومت چیف منسٹر جو ہے تمام پارلیمان لیڈرز کو ساتھ لے کے جاتا کہ یہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اپوزیشن بھی پارلیمنٹ کا حصہ، ہمارے بھی وہاں پہ 50-52 ممبرز ہیں. بالکل ان پارلیمان لیڈرز کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے جاتا اور بتاتا کہ یہ ہماری صوبے کی سچویشن ہے. ہمیں کیا پتا سچویشن کیا ہے، ہم تو پہلے سے پیٹ رہے ہیں کہ سچویشن خراب ہے. لیکن انٹرنل جو بریفنگ اچھی بات ہے آپ نے حکومت کو دی، حکومت وہاں پر گئی، اچھی بات ہے، اچھے بچوں کی طرح گئے، بیہیو کیا انہوں نے، اور بڑے مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے ہوئی. لیکن یہ چیزیں اپوزیشن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارلیمانی لیڈرز کا یہ حق بنتا تھا کہ ان کو بھی ساتھ بریفنگ میں بٹھا دیں کہ ہمارے صوبے کی یہ سچویشن ہے، ہمارے بھی کنسرن ہے ہمارے صوبے کے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حالات خراب ہوئے پی ٹی آئی کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. ان نے لوگوں کو یہاں پر آ کر آباد کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ پرامن ہوں گے جو آج اسلحہ اٹھا لیا انہوں نے. اچھا، تو ہم تو پہلے سے ہی پیٹ رہے تھے کہ ہمارے بیک ڈور رابطے دیکھ رہے ہیں آپ کس کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی کا تو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا موقف کیا ہے. ان کو تو 5 جو فرنچائز ان کے آپس میں موقف نہیں ملتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کے پی کا الیکشن حلال ہے، باقی پاکستان کا حرام ہے. تو ہر چیز میں مطلب جو ان کو جو چیزیں ملتی ہیں وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، باقی ساری حرام ہو جاتی ہیں. لیکن کنڈی صاحب، شبلی فراز صاحب کو دیکھ لیں، فیصل جاوید کو دیکھ لیں، حماد اظہر کو دیکھ لیں، وہ لوگ جو منظر عام سے غائب تھے، جن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ فلاں کیسز میں ملوث ہیں، اب وہ منظر عام پر بھی آ گئے ہیں، وہ ایک صوبے میں اہم عہدوں پر بھی موجود ہیں. تو پھر سر آپ کا نیریٹو کہاں گیا؟ یہاں تو پھر آپ کی اس وقت جو باتیں تھیں وہ غلط تھیں. اگر وہ درست ہوتی تو وہ آج اہم عہدوں پر کیوں موجود ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں، مجھے ریاست نے کہا تھا اور آپ کو بھی ریاست نے کہا تھا. 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے وہ ریاستی اداروں پہ حملہ تھا، اور ریاست کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ 9 مئی میں یہ لوگ ملوث ہیں. اور آپ بھی صبح سے رات تک یہ بات کرتے تھے. صحیح. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں ان کو بالکل باقاعدہ سزا دینی چاہیے، پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. تو یہ جو لوگ منظر عام پر آئے، ہمیں ریاست نے کہا تھا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، پھر جی آئی ٹی بنی، یہ لوگ ملوث ہیں. جو لوگ ملوث تھے وہ چیف منسٹر بن گئے. یہ سوال مجھ سے نہیں کرے، یہ سوال ریاست سے ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمیں کہا تھا. آپ بھی صبح سے شام تک 9 مئی کرتے تھے. گلا آپ کو بھی ہے. دیکھیں ہمیں تو بتایا گیا تھا نا، مجھے تو نہیں پتا کور کمانڈر ان کے پاس یہ چیزیں موجود، میں تو نہیں ہوں نا. ان کے پاس کیمرہ موجود تھے، ان کے پاس انفارمیشن موجود تھی، ان کے پاس انٹیلیجنس موجود تھی کہ یہ لوگ ملوث ہیں. ان کو ہمیں بتایا، میں خود گیا، آپ لوگ گئے، بہت سے سیاستدان گئے، بہت سے اسکول کالجز کے بچے گئے وہاں پر آپ مکتب فکر کے لوگ گئے، کور کمانڈر گھر گئے. میں خود پشاور کی جو ہمارا جو ریڈیو اسٹیشن وہاں پر میں گیا، ہمارے جہاں پر میاں والی ایئر بیس دیکھیں یا جو ہوئی، بہت سے لوگ وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، یہ چیز غلط ہے. اور جن لوگوں میں جو لوگ اس سے ملوث ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے. اب دیکھیں یہ عدالتوں میں بھی کرٹیسزم کرتے ہیں، یہ اصل میں ان کو بلیک میلنگ ہے. میں تو یہ نہیں کہتا کہ پشاور میں عدالتوں میں کیوں پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا ہے، باقی پاکستان میں نہیں ملتا. جو بھی سندھ سے، پنجاب سے، کے پی سے اٹھتا ہے وہ جا کے پشاور میں جا کے ریلیف اس کو ملتا ہے. لیکن میں کبھی کرٹیسائز نہیں کروں جوڈیشری کو، میں کبھی ان کو یہ نہیں کہوں گا، بلیک میل نہیں کروں کہ آپ کیوں ان کو ریلیف دے رہے ہیں. پھر آپ عدالتوں پہ احترام کریں، جو عدالتوں کی چیزیں ہیں آپ اس پہ احترام کریں. آپ جو ہے خواتین کی ریزرو سیٹ پہ سی ایم کہتے ہیں کہ میں اوتھ لینے نہیں دوں گا. بھائی آپ کون ہوتے اوتھ لینے والا؟ تمہارا کوئی اور بھی اس سے اوتھ لے گا. جب یہاں پہ فیصلہ ہوا کہ آپ اوتھ لیں، اسپیکر جو ہے دوبارہ غیر آئینی کام یہ صوبائی حکومت کی بھی کی، اپنے اسپیکر سے کرایا جو ماضی میں ڈپٹی اسپیکر سے کروایا تھا، جو اپنے پریزیڈنٹ سے کروایا تھا. یہ ہمیشہ غیر آئینی کام کرتے ہیں. پھر ادھر آ کے ہمیں بھاشن دیتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، پنجابی اسمبلی کے آئین، قانون، کانسٹیٹیوشن، رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں. اپنے صوبے میں پہلے امپلیمنٹ کریں پھر ہم یہاں کر بھاشن. یہ گورنر کا فیصلہ کب ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، جب بھی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے 2 گورنرز بنانے،
اور انہوں نے فیصلہ کرنے لیڈرشپ نے کب وہ کرتے ہیں. سندھ اور پنجاب میں آپ کا ہوگا؟ کے پی اور پنجاب میں ہمارا ہوگا, سندھ اور بلوچستان میں پی ایم ایل این کا ہوگا. پی ایم ایل این کا ہوگا. اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا جب بھی. چلے ٹھیک ہے کنڈی صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد زیگم خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوشامدید. ناظرین, فیصل کریم کنڈی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سینئر تجزیہ کار زیگم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ زیگم صاحب, آپ نے ٹائم نکالا. سر, اس وقت مختلف چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, جو پولیٹیکل اگر ڈیولپمنٹس کی بات کریں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن اب اس ماحول میں ابھی آپ کے سامنے یہ ایک فیصلہ ہوگا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہ لاہور میں جمع ہوں گے اور لاہور کے بعد اسلام آباد کی طرف آنا ہے, ڈی چوک کی طرف آنا ہے, یہ وہاں پر فیصلہ ہوگا. تو آپ نے ماضی میں بھی جو بھی تحریکیں چلی ہیں وہ دیکھی ہیں. مولانا صاحب کی اگر یہ تحریک شروع ہونے جا رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب کوئی نتائج حاصل کر سکیں گے اس سے؟ دیکھیں, مولانا صاحب کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مولانا صاحب اکیلے ہیں, تو اکیلے ان کا کیس ہی نہیں بنتا. جب پی ڈی ایم کے ساتھ تھے تو ان کا ایک بڑا مضبوط کیس بنتا تھا, کیونکہ پارٹی جو ہے وہ صرف اپنے بہاف پہ نہیں بولتے تھے بلکہ پی ڈی ایم جماعتوں کے بہاف پہ بولتے تھے جن کا بہت بڑا ووٹ بینک تھا. اپنا تو ان کا ووٹ بینک بھی بہت چھوٹا ہے اور ان کے حالات بھی مسلسل خراب ہو رہے ہیں, کیس بھی ان کا کمزور ہے. وہ پختونخوا کے اندر بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی اور وہاں سے ان سے ووٹ چھینا گیا, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں ریگنگ کی گئی اور ان سے ووٹ چھینے گئے. ایک تو ان کا کیس بھی عجیب و غریب ہے. ان کے پاس ایک بہت اچھی مضبوط ورک فورس ضرور ہے جس کے ساتھ نمٹنا حکومت کے لیے بڑا مشکل کام ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اکیلے سے کوئی تحریک چلا سکتے ہیں جو اس وقت ان کا موقف ہے. لیکن وہ ظاہر ہے اس طرح سے کر کے اپنا ویٹ جو ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں, اپنی جو انہوں نے پوزیشن لوز کی ہے اس کو گین کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی وقت وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, جو دوسرا ایک الائنس ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں, پھر مشکل ضرور ہو جائے گی, کیونکہ جو سلوک پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وہ سلوک مولانا کے مولویوں کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ مولویوں کے مقابلے میں, مدرسوں کے مقابلے میں, مدرسے کے طلباء کے مقابلے میں جو حکومت ہوتی ہے اور جو ہماری ایجنسیز ہوتی ہیں, پولیس ہوتی ہے, وہ بہت کمزور ہوتی ہے. لیکن زیگم صاحب, یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ مولانا صاحب اگر بیٹھ رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اب اتحاد کی بات تو ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن تحریک انصاف نے باضابطہ طور پر ملنا تو شروع کر دیا ہے. پھر مولانا صاحب کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے تحفظات خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ہیں, وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب اگر تحفظات خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہیں, پھر وہاں پر جو جماعت ہے تحریک انصاف, ان کے ساتھ مولانا صاحب خود بیٹھ بھی رہے ہیں, تو اس سے مولانا صاحب کا نیریٹو جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیے, مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ نیریٹو تو پاکستان میں آنی جانی چیز ہے, اور مولانا بڑے پریگمیٹک پالیٹیشین ہیں جو اپنا بڑا فائدہ دیکھتے ہیں. وہ بہت زیادہ کوئی اصولوں پر نہیں چلتے, وہ سیاسی طور پر چلتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اتنا عرصہ اپنی جماعت بچا لی جبکہ دوسری مذہبی جماعتیں ختم ہو گئی. بنیادی مشکل ان کی یہ ہے کہ ان کی جو سیاست ہے, ان کی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ میل نہیں کھاتی. ان کا جو اصل ایڈورسری ہے, جو مخالف ہے, وہی پی ٹی آئی ہے. ان کا ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی نے چھینا ہے. ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے پہلے پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹر چھین لیا, اور پھر انہوں نے کے پی میں قوم پرستوں کا بھی ووٹر چھین لیا ہے, مذہبی جماعتوں کا ووٹر بھی چھین لیا ہے. جے یو آئی کا بھی جو پڑھا لکھا ووٹر تھا وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہے. تو اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہیں اور پی ڈی ایم جماعتوں کے خلاف تحریک چلاتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ پی ڈی ایم والوں کے ساتھ ملتے ہیں اور پی ٹی آئی کے خلاف کچھ پوزیشن بناتے ہیں تو کے پی میں وہ کچھ اپنے ووٹس, اپنی سیٹس, اپنی پوزیشن واپس لے سکتے ہیں. میرے خیال ہے اس وقت مولانا کی سیاست میں کافی کنٹراڈکشنز ہیں. وہ جس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں, انہوں نے ظاہر ہے اس سے نکلنے کے لیے اپنی پلاننگ کی ہے. وہ حکومت پر, اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال رہے ہیں, اور یہ وقت بتائے گا کہ مولانا کے سوچ میں, مولانا کے پلان میں اصل ہدف کیا ہے. لیکن زیگم صاحب, اگر ہم وفاق میں بھی دیکھیں کہ جو اتحادی حکومت ہے اس میں بھی ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ تو ہے لیکن وزارتیں نہیں لے رہی, کابینہ میں شامل نہیں ہو رہی. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے سے پیپلز پارٹی اگر آگے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے, پی آئی اے کی نشکاری ہوتی ہے, تو کیا یہ برڈن صرف مسلم لیگ نون کے اوپر آئے گا, یا پھر پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ اس تنقید سے بچ سکے گی اور وہ کہہ سکے گی کہ نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے؟
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के बर्डन से बच सकती है, इतने बड़े ओहदे लेकर, सदारत जैसा ओहदा लेकर, उसके अलावा दूसरे ओहदे लेकर बर्डन से तो वो नहीं बच सकती। खास तौर पे बर्डन को हम देख रहे हैं पंजाब की नजर से, सिंध में तो वो मजबूत हैं। यानी जो पीपल्स पार्टी का जो प्लान था, खास तौर पे बिलावल भुट्टो का जो प्लान था कि मुस्लिम लीग नवाज से जरा अलग थलग रहकर सिंध से बाहर अपनी पोजीशन को बहाल किया जाए, तो वो तो मुमकिन नहीं होगा। उसका तो वाज़ेह तरीका एक ही था कि बिलावल की लाइन पर जरदारी साहब चलते, आसिफ अली जरदारी साहब चलते और हुकूमत का हिस्सा ना बनते, तब तो बिलावल एक अपोजिशन लीडर के तौर पर, कौमी अपोजिशन के लॉर्ड लीडर के तौर पर उभर कर आते। ये थी बिलावल का प्लान। लेकिन जरदारी साहब का प्लान, जरदारी साहब की सियासत को आप समझते हैं, वो कभी हिस्सा लेने से बाहर नहीं रह सकते। तो उनकी जो सियासत है वो मुसालियत की, मिलकर चलने की, हिस्सा लेने की सियासत है। तो एक दरमियानी रास्ता बिलावल भुट्टो का और जरदारी साहब का ये निकला कि जरदारी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे ले लेगी, वजारतें नहीं ले लेगी, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो बाहर रहकर एक अपोजिशन पॉलिटिशियन का भी रोल प्ले करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये काम चलेगी। बिलावल साहब का जो प्लान था, जो उनका तर्ज सियासत था, उसको बहुत नुकसान पहुंच चुका है। अगले 5 साल तक ना पीपल्स पार्टी रिवाइव कर सकती है, मैं सिंध से बाहर की बात कर रहा हूं, ना ही बिलावल भुट्टो उस तरह एक अपोजिशन लीडर के तौर पर इस सूरत हाल में उभर सकते हैं। और पीपल्स पार्टी बिल्कुल हर सूरत में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसकी हिमायत करेगी, उस पर साइन ऑन किया है। ये चीजें तय हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम है उसमें पीपल्स पार्टी साथ देगी। ये हो सकता है थोड़े बहुत वो बयान देती रहे, नाराजगी का इजहार करते रहे, ये कहती रहे कि देखो हमने तो नहीं किया, हम तो हुकूमत में नहीं है, लेकिन उसकी हिमायत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को जरूर हासिल होगी। इसी के साथ साथ जैगम साहब, अभी जो सूबाई काबीना का इजलास हुआ, आपको मालूम है कि उस पर बड़ी तनकीद भी हुई। कुछ दिन कबल ये चीज़ें सामने जब आई, फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से उसकी तरदीद या उस हवाले से बयानात भी आपके सामने हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो हाल ही में फैसल जावेद साहब जो हैं वो मंजर आम से गायब थे, वो सेनेट में हमें नजर आना शुरू हो गए। शिबली फराज साहब अब नजर आना शुरू हो गए हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं। फिर हमाद अजहर साहब भी आ रहे हैं। अब वो अराकीन तहरीक इंसाफ के जो मंजर आम से गायब थे, अब वो खुल के सामने भी आ रहे हैं। आप क्या लग रहा है आपको कि क्या माहौल वाकई तब्दील हो गया है, बेहतरी की तरफ जा रहा है, कोई बातचीत शुरू हुई है, बैकडोर राब्ते हैं कोई? देखिए, इलेक्शन से पहले जिस तरह का एक दबाव था उसको मुसलसल तो बरकरार रखना मुमकिन ही नहीं था ना। इलेक्शन से पहले का जो दबाव होता है वो तो इलेक्शन पर असरअंदाज करने के लिए होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में उस तरह के दबाव को मुसलसल मेंटेन करना मुमकिन भी नहीं होता और बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है। फिर जो इलेक्शन के नतायज आए हैं, जिसमें पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसमें उन्होंने पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाई है और जिसमें उनके पास अपोजिशन लीडर की पोजीशन है कौमी असम्बली में, इतने ज्यादा उनके पास कौमी असम्बली के मेंबर हैं, तो उस तरह के दबाव भी नहीं रखा जा सकता। उनको एक ब्रीदिंग स्पेस तो देनी ही थी और वो उनको ब्रीदिंग स्पेस जो है वो दी जा रही है। लेकिन ये ब्रीदिंग स्पेस अगले कई साल तक एक हद तक होगी, यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी उनके पास होगी और वो अपोजिशन भी कर सकेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाजत दी जाएगी कि बहुत बड़ा कोई अपसेट क्रिएट करें, कोई बहुत बड़ी वो तहरीक लॉन्च करें, खास तौर पे पंजाब में आकर कोई अपसेट क्रिएट करें। तो सर, क्या ये ब्रीदिंग स्पेस खान साहब की हद तक भी होगा? उनको भी कोई रिलीफ आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मैं नहीं समझता कि माजी करीब में जो है कम से कम 1-2 साल तक इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा और वो बाहर आएंगे, क्योंकि उनके बाहर आने से इस वक्त जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है वो तलपट होकर रह जाएगा। अभी गवर्नमेंट को टाइम दिया जाएगा, मेरे ख्याल में 2 साल तो कम अज कम भी कोई इमरान खान को ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि वो बाहर आएं और आके तहरीक चलें, क्योंकि वो आपको मालूम है जब वो बाहर होते हैं तो वो मैदान को इतना गरमाते हैं कि उससे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो पैदा होता है। मौजूदा हालात में तो फिर बहुत ही ज्यादा होगा। तो आई रियली डोंट सी कि मुस्तकबिल करीब में उनको कोई रिलीफ मिलेगा जाती तौर पर। आखिरी सवाल जैगम साहब के, इस वक्त जो गवर्नर्स का फैसला है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि जब जरदारी साहब सदर बन जाएंगे तो उसके बाद ही ये फैसला होगा। सदर बन गए जरदारी साहब, अब आप देख रहे हैं कि इसमें एमक्यूएम भी कोई मुश्किलात पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए, या फिर गवर्नर्स के मामले पर कोई तलखियां पैदा हो सकती हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के दरमियान, या क्या चैलेंजेस आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं? एमक्यूएम के जो हालात हैं, जितनी कंप्रोमाइज्ड है वो, जिस तरीके से उसने सीटें ली हैं,
اس کا MQM کو بھی پتا ہے, پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے, پورے پاکستان کو بھی پتا ہے. تو MQM تو ایسی صورتحال میں نہیں ہے کہ بہت دباؤ ڈال سکے. دوسری بات یہ کہ MQM دباؤ میں ڈالنے کی پوزیشن میں اس وقت ہوتی ہے جب اس کے ووٹس حکومت کو گرا سکتے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب تک مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. تو اصولی طور پر نمبرز کے حساب سے اس حکومت کو رہنے کے لیے ان دو پارٹیوں کو کسی اور اتحاد کی ضرورت نہیں, کسی پارٹی کی ضرورت نہیں. اور اگر یہ دو الگ ہو جائیں تو پھر جتنی بھی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں سوائے PTI کی, پھر حکومت بن نہیں سکتی. تو اس لیے MQM کا کوئی بہت زیادہ ویٹ نہیں ہے اس وقت. جتنا ویٹ ہے وہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے پاس ہے. لیکن یہ لوگ یہ ضرور کوشش کریں گے کہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ کوئی بہت بڑا مصیبت یا مسئلہ نہ بنے. لیکن جو دوسری جماعتوں میں بھی سب سے زیادہ جو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ مولانا ہی ہیں. تو پھر دیکھنا ہے کہ مولانا کو یہ کیسے مناتے ہیں. MQM میرا خیال ہے اسی تنخواہ پہ کام کرتی رہے گی. ٹھیک ہے. زیگم صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, زیگم خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو حکومت IMF کے ساتھ معاہدہ کر رہی ہے, جو معیشت کی صورتحال ہے, اس معاملے پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, زیگم خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو IMF کے ساتھ معاہدے کا معاملہ ہے, پھر حکومت کو کون کون سے چیلنجز جو ہیں وہ معیشت سے متعلق درپیش ہوں گے, اس معاملے پر ہم بات کریں گے. ماہر معاشیات قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حکومت کے حوالے سے مختلف جو چیزیں معیشت سے متعلق ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب مستقبل قریب میں کون سے آپ چیلنجز دیکھ رہے ہیں جو حکومت کو درپیش آ سکتے ہیں؟ السلام علیکم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے تو بیرونی قرضے ہیں جو ان کو مشکل ڈال رہے ہیں. اگلا بجٹ بنانے میں مشکل ہو جائے گی. ابھی بھی پھر بینکوں سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ ابھی 2-3 مہینوں میں ہی اتنے زیادہ ہو گئے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو قرضے تھے وہ 70% کم ہو گئے. تو یہ ٹیکس پیئر کے اوپر ہی آئے گا. جیسے ٹیکس پیئر پہ آئے گا اس کا بوجھ تو پھر اکانومی نیچے جائے گی. آپ کے جو وہ ہیں انٹرسٹ ریٹ وہ 22% پہ ہیں, وہ بھی انویسٹمنٹ کو تنگ کر رہے ہیں. دوسری جو حکومت کو پرابلم آنی ہے وہ فسکل آنی ہے کہ ٹیکس کیسے کلیکٹ کرنا ہے, امیروں سے لینا ہے جو IMF کہہ رہی ہے, یا غریبوں سے انڈائریکٹ ٹیکسز لینے ہیں. اگر انہوں نے لیویز ہی لگانی ہے بجلی اور تیل اور گیس پہ تو مہنگائی. اور تیسرا مسئلہ رہے گا فوڈ انفلیشن کم نہیں ہو رہی. دوسری انفلیشن بھی تھوڑی سی کم ہو کے پھر 30% کے قریب چلی گئی ہے. تو اس کا اثر جو ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ پڑے گا, آپ کی ایکسپورٹس پہ بڑھے. بجلی کی ان ایفیشنسیز اگلا مسئلہ ہے جو حکومت کو پڑھنا ہے. جب تک وہ ری نیگوشیٹ نہیں کرتے IPPs کے ساتھ نئے معاہدے جو فائدے میں ہو پاکستان کے, ان کو یہ پرابلمز رہنی ہیں. جو اگلا ایشو ہے وہ ڈالر اور روپے کا فرق ہے. اگر آپ اناج بھی اور کپاس بھی اور مشینیں بھی اور بجلی کی بھی باہر سے منگواتے ہیں تو پھر آپ کا ڈالر اوپر جاتا ہے. ڈالر اوپر جاتا ہے تو پھر جو ہے قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. اصل ایشو یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں بہت ضروری ہے, اس کی پالیسی ہمیں نظر آنی چاہیے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارا فوڈ سیکورٹی, آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر جو پرابلمز ہیں, جو پانی کے پرابلمز ہیں, جو بیج کے پرابلمز ہیں, جو مہنگی ان پٹس کے پرابلمز ہیں, اس کو حکومت کو بڑے صرف قرضے دے کے چیزیں سالو نہیں ہوں گی. آپ کو 2-3 مہینوں میں ایسی پالیسی دینی پڑے گی کہ نئے انویسٹر, چھوٹے کاروباری, ان کو کہیں نہ کہیں ایکسپورٹیبل بننا پڑے گا. مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جو سروس سیکٹر ہے جو 50% سے زیادہ آپ کی GDP میں حصہ ڈال رہا ہے, وہ اس کو ٹیکس نہیں لگایا جاتا, وہ ایکسپورٹیبل نہیں ہے. وہ آپ پہ ٹیکس نہیں لگائے جاتے. نہیں, لیکن کیسا اس وقت جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, لیکن اب IMF کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کن شرائط پر یہ معاہدہ کرے گی. ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مطالبہ ہوتا رہا ہے کہ
IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کو پارلیمان میں پیش کیا جائے اور بتایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا جو بات چیت چل رہی ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے معاملہ یہ سارا؟ دیکھیں اس میں دو رائے ہیں اکانومسٹ کی. پہلی رائے ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالات ہیں اس میں IMF سے قرضہ لے کے یا معاہدہ کر کے چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ بھی پتہ لگا ہے کہ چین اور سعودی عرب اور UAE جو ہیں وہ بھی اب پاکستان کو ڈائریکٹلی پیسہ نہیں دینا چاہتے, وہ IMF کے تھرو دینا چاہتے ہیں. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ ہاں ہمیں IMF کے ساتھ نیا معاہدہ کرنا پڑے گا, جو شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں, مگر اس معاہدے کے لیے جو شرطیں ہیں IMF کی وہ اتنی مشکل ہیں کہ ان کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور مگر مشکل ہے. مشکل جو ہے اس کے اندر وہ بیوروکریسی خود ہے, اس کے ریفارمز IBR خود ہے, اس کے ریفارمز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر وہ ریفارمز ہم کر سکتے ہیں تو پاکستان کو بہت فائدے ہوں گے. فورن انویسٹمنٹ ہے وہ نہیں آ رہی, اور شاید IMF کے معاہدے سے اتنا کانفیڈنس بلڈ ہو جائے کہ مگر اس کو کچھ سال لگیں گے. IMF نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو ان کا پیسہ ہے وہ چین کے CPEC میں خرچ نہیں ہوگا, اس سے چائنا ناراض ہے. دوسری رائے بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو IMF کے معاہدے ہیں وہ ہمیں اسٹریٹ جیکٹ میں لا دیتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے اس ملک کی جو ریفارمز ہیں وہ نہیں کر سکتے. میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ جب $30 بلین پاکستانی ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں تو $6-7 بلین کے لیے معاہدہ کر کے اپنا حال برا کرنا میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو وہ پروڈکٹیو ہو جائیں, نہ اپنی زمین کو ایسی ریفارمز کر رہے ہیں جہاں وہ پروڈکٹیو ہو جائیں, نہ آپ اپنی انڈسٹری کو ویلیو ایڈیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ایگزسٹنگ جو آپ کے ٹھیک ہے ان کو آپ مراحتیں دیتے رہیں, مگر جب تک آپ سیریس ریکنسٹرکشن نہیں کریں گے چیزوں کی, اکانومی کی, پالیٹکس کی, بیوروکریٹک ریفارمز کی, اور وہ شاید IMF کے معاہدے کے تحت نہیں ہو سکتے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اب ایکسپورٹیبل ہو جائیں. ہاں لیکن کیسا اب جو حکومت فیصلے کرنے جا رہی ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں PIA کی نجکاری کا معاملہ بھی شامل ہے. PIA کی نجکاری یا اس طرح کے فیصلوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو کوئی ایون خود حکومت جو ہے وہ کوئی مشکل سے نکل سکے گی, کوئی ریلیف مل سکے گا اس طرح کے فیصلوں سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک PIA کی نجکاری کا تعلق ہے یا ویسے ہی نجکاری کا تعلق ہے, پہلی بات شرط تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے, جن ڈائریکٹرز نے اتنے سالوں میں ان اداروں کو اسپیشلی PIA کو اور اسٹیل ملک کو جو پروڈکٹیو تھیں, جو منافع کماتی تھی, ان کو جو خسارے میں تبدیل کیا, ان کا تو احتساب تو کریے آپ. پھر آپ دیکھیے PIA کی نجکاری شاید اس لیے عوام پہ بوجھ کم کرتی ہے کہ جو ہم ٹیکس کا پیسہ ایسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں جو صرف سرکاری افسروں اور امیر لوگوں کو فائدہ دیتی ہے, تو وہاں تو یہ کر دینی چاہیے. مگر جو باقی ادارے ہیں جو جن کا ڈائریکٹلی فائدہ عوام کو ہوتا ہے, وہاں آپ کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, پروڈکٹیو کرنا پڑے گا. اب دیکھیے PIA کی نجکاری میں شفافیت کا ایشو ہے. ہم جب تک ہر کام شفاف طریقے سے نہیں کریں گے, کہیں نہ کہیں گبن بھی ہوگا, کہیں نہ کہیں گڑبڑے بھی ہوں گے, کہیں نہ کہیں اگلی حکومت جو ہے وہ شور مچائے گی. سو یہ بہت ضروری ہے کہ شفافیت دکھائیے اور پھر آپ نجکاری کریے. یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ کئی بلین پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے وہ ایسے اداروں میں چلا جائے جو صرف خسارے میں جاتا ہے. تو دونوں باتوں میں سے ایک بات تو کرنی پڑے گی نا, یا ان کو پروڈکٹیو اور فائدہ مند بنانا پڑے گا یا نجکاری کرنی پڑے گی. اور میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ اب میرا خیال ہے کہ بہت کم ملک ایسے رہ گئے ہیں جن کے پاس حکومت کے پاس اپنی ایئر لائن ہو. پرائیویٹ سیکٹر چلاتا ہے, بڑی اچھی طرح چلاتا ہے, آپ بھی چلا لیں,
ٹھیک ہے کیس صاحب سر بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین فیصل کریم کنڈی صاحب, زیگم خان صاحب اور کیس اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.